नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुंजरा पोस्ट टीवी। नाजरीन, पाकिस्तान में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि DGISI और DGISPR ने मुश्तरका तौर पर कौमी मामलात पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। DGISI ने कौम को ये खुशखबरी सुनाई है कि माजी की गलतियों के बरक्स मुस्तकबिल में अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत सियासी मामलात से अपने आप को अलग थलग रखेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि मुल्क इस वक्त बहुत से अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से दो चार है। मुल्क की माशी सूरत हाल दगरगूं है। अंदरून मुल्क पाकिस्तान की तारीख की सबसे गैर मकबूल हुकूमत बरसर इक़्तिदार है। हुकूमत के कमोबेश तमाम वज़रा बशमूल वज़ीर आज़म पे करप्शन, लूटमार और बैरून मुल्क गैर कानूनी असासे बनाने के चार्जेस थे। उन चार्जेस के हवाले से उन पे मुकदमात चल रहे थे। नेब के कवानीन में तरमीम करके मौजूदा हुकूमत ने आज खुद न सिर्फ ये कि उस तरह की के जो कवानीन थे वो सारे कवानीन ख़त्म कर दिए जहाँ करप्शन की बाब जहाँ करप्शन का सद्भाव किया जा सकता था, जहाँ करप्शन को रोका जा सकता था और जहाँ करप्ट अनासिर को सजाएं दी जा सकती थी। यही वजह है कि पाकिस्तान के अवाम में मौजूदा 13 जमातों पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ इंतहाई शदीद नफरत पाई जाती है। उसका इजहार जहाँ पंजाब के बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात में और फिर उसके बाद कौमी असम्बली की सीटों में इमरान खान साहब और PTI की गैर मामूली पजीराई से सामने आई। इन हक़ाइक़ की रोशनी में और जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत को बरसर इक़्तिदा होते हुए उसको बरतरफ करके इस हुकूमत को लाया गया, अ, उस तनाजुर में जो इमरान खान साहब का बयानिया है उसको अवाम ने गैर मामूली पजीराई बख्शी है। नाजरीन, इस तफसील में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन दबा के लाइक कीजिए और हमें अपने कमेंट से नवाजिए ताकि हम उसकी रोशनी में अपने प्रोग्राम में बेहतरी ला सकें। नाजरीन, आज DGISI और DGISPR की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनी तौर पे बहुत से हवालों से हौसला अफजा है। पहली बात तो ये है कि मुल्क में जो एक अदम एतमाद की फ़ज़ा है, जिस फ़ज़ा में अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का आज मुल्क को उस अंदाज में सामना है जैसा इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रहा था। इसमें यकीनन कौम की नज़रें अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ थीं। अपनी फ़ौज से गिले शिकवे भी होते हैं, लेकिन ख्वाहिश ये होती है कि हमारी फ़ौज और हमारी कौम हमेशा एक सफ़े पे रहे, इसलिए कि मुल्कों की बका का इन्हिसार इस बात पे होता है कि कौम अपनी अफ़वाज की पुश्तबानी करे, वरना बड़ी से बड़ी फ़ौज तनहा या बड़ी सी बड़ी कौम मजबूत मईशत पर हामिल मुश्तमिल कौमें अपनी मजबूत अफवाज के बगैर अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सकती और मजबूत अफवाज अपनी कौम की पुश्तबानी के बगैर अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सकती। सोवियत यूनियन का इंजाम इस सिलसिले की एक हालिया दौर की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। नाजरीन, आज की गुफ्तगू में जिन मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया गया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISI और DGISPR ने, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि DGISPR का ये शिकवा था कि कौम जो है ना, में उसमें बहुत सी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं और उन्होंने इस बात का बरमला एतराफ़ किया कि माजी में अफवाज पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में गालिबन उनका इशारा उन्हीं की तरफ था कि चंद लोगों ने बाख्तियार लोगों ने कुछ ऐसी गलतियाँ की जिनका खमियाजा अफवाज पाकिस्तान आज भुगत रही हैं। वरना अवाम हमेशा इस मुल्क में 65 की जंग हो,
یا اس کے بعد کے ادوار ہوں، یہ قوم ہمیشہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ جن معاملات کی طرف جناب ندیم انجم صاحب نے اشارہ کیا، وہ یقیناً وہ تھا کہ سیاسی معاملات میں افواج پاکستان کی نہیں بلکہ فوج کے چند با اختیار جنرلز کی مداخلت کو ماضی میں کچھ اچھا نہیں سمجھا گیا، اور یقیناً اس کے نتائج بھی کہیں نہ کہیں ملکی مفادات پر منفی اثرات ڈالتے رہے ہیں۔ اس کا ادراک موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہوا ہے، یہ ایک خوشائند بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ صرف فوج بلکہ عدلیہ ہو، مقننہ ہو، انتظامیہ ہو، کارپوریٹ سیکٹر ہو، پولیٹیشنز ہوں، بیوروکریٹس ہوں، تاجر ہوں، جب تک ہم سب اپنے اپنے دائرے کار میں رہ کے ملکی آئین کے حدود میں رہتے ہوئے قانون کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے قانون کی پاسداری نہیں کریں گے، نہ یہ ملک آگے ترقی کر سکتا ہے، نہ ہم بحیثیت قوم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ادارہ آئین کی بالادستی کو دل و جان سے قبول کرے، اس کے اندر رہتے ہوئے جو بھی اختیارات جس ادارے کے ہیں اس کو آزادانہ طور پہ اپنے اختیارات عمل پیرا ہونے کا حق حاصل ہونا چاہیے، اور کسی بھی طاقت کو دوسرے ادارے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آج کل عمران خان صاحب فیلڈ میں ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ ملک میں فوری انتخابات کروائے جائیں۔ ان کا خیال ہے کہ موجودہ حکومت، نہ صرف ان کا خیال ہے بلکہ ظاہری طور پہ جو ریکارڈ سامنے ہے، جو کارکردگی سامنے ہے، موجودہ حکومت ایک ناکام حکومت ہے۔ پاکستان معاشی طور پہ انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہے۔ اس صورتحال کا حل یہ ہے کہ ملک کے اندر سیاسی اسٹیبلٹی آئے، اور سیاسی اسٹیبلٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ملک کی معروف قیادت کو اس کا کردار ادا کرنے کا آزادانہ موقع ملنا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ملک میں فیئر قسم کے انتخابات ہوں۔ موجودہ الیکشن کمیشن پہ جس طرح کی جانبداری کے الزامات ہیں، اور وقتاً فوقتاً انہوں نے اس کو بڑی حد تک ثابت بھی کیا ہے، اس کی روشنی میں ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن کا انتخاب اور اس کی نگرانی میں فوری انتخابات ہماری دانش میں پاکستان کی موجودہ صورتحال کا واحد حل ہے۔ اس سلسلے میں موجودہ حکومت کے ساتھ معاملات طے نہ ہونے کی صورت میں جناب عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا جو اعلان کیا ہے، اس پہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی خوشائند بات کی کہ احتجاج جمہوری حق ہے کسی بھی پارٹی کا، اور اس میں افواج پاکستان حصہ نہیں بنیں گی، حصہ دار نہیں بنیں گی۔ وہ اپنے آئینی دائرے کار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض نبھائیں گی۔ لہٰذا سیاسی حکومت کو چاہیے کہ وہ ذاتی انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے فوری طور پہ مذاکرات کی میز پہ آئے اپوزیشن کے ساتھ، اور اس ملک کو مزید ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں پہلی ذمہ داری موجودہ حکومت کی بنتی ہے کہ وہ حالات کا ادراک کرے اور اس بات کو تسلیم کرے کہ حالیہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات اور پھر اس کے بعد ملک بھر میں ہونے والی 8 سیٹوں کے انتخابات میں جس اور والمنگ اکثریت کے ساتھ عوام نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے، اس کے بعد یقینی طور پہ یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا حق لگتا ہے، معقول بات میں معلوم ہوتی ہے کہ عوام کو انتخابات میں جانا چاہیے، اور اس کے بعد عوام جس کو بھی ووٹ دیں، جس پر بھی اعتماد کریں، اس کو پورے اختیارات کے ساتھ حکومت کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ باتیں انتہائی اہم تھیں کہ ایک تو ماضی کی غلطیوں سے افواج پاکستان نے یہ طے کیا ہے کہ وہ آئندہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گی، اور انہوں نے قوم کو یقین دلایا کہ ملک میں عدم استحکام آنے نہیں دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ انہیں کامیاب کرے، اللہ ہماری افواج کو کامیاب کرے، اس لیے کہ ہماری افواج اس ملک کی دفاعی حصار ہیں،
اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری افواج اپنے فرض منصبی پہ کنسنٹریٹ کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس میں جو ایک بات کی گئی کہ لیڈرشپ پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے، یقیناً افواج پاکستان کے کمانڈرز میں سے کسی سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں، جس کا اعتراف از خود ہماری ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا ہے، لیکن قوم کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کچھ اور اقدامات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اعظم سواتی صاحب کے جو الزامات ہیں، یا پھر عمران ریاض صاحب پہ جس طرح کا بہیمانہ تشدد ہوا، یا پھر جس طریقے سے ارشد شریف صاحب پہ پاکستان کی سرزمین تنگ ہو گئی اور اس کے بعد انہیں بیرون ملک دیار غیر میں شہید کیا گیا، یا پھر جس طرح کے معاملات سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ ہوئے، یہ چیزیں بعض اوقات اس اعتماد کو متزلزل کر دیتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ملک میں وہ حالات پیدا ہوں کہ ایک صحافی آزادانہ طور پہ اپنا فرض انجام دے سکے، ایک فوج آزادانہ طور پہ اپنے جو اس کے مینیفیسٹو ہے اس پہ عمل پیرا رہ سکے، ایک پارلیمنٹ اپنے حدود میں رہتے ہوئے کام کرے، ایک پالیٹیشین کسی عہدے کا طلبگار ہونے سے پہلے اپنے آپ کو عدالتوں سے صاف کروائے۔ یہ نہ ہو کہ راتوں رات کسی فیصلے کی بنیاد پہ ملک کے اقتدار پہ قبضہ کر لے، اس کے بعد سزا اور جزا کے قوانین کو تبدیل کر دے، اپنے ثابت شدہ مقدمات کو ختم کر دے، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے اتحادیوں کے جھوٹ کے کرپشن کے مقدمات کو ختم کر دے، اور اس کے بعد کہے جناب ہم تو اقتدار میں ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم جس طرح چاہیں گے چلائیں گے۔ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ملک میں آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہوگی، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی تب آئے گی جب آپ پاکستان کے عوام کے اعتماد کو بحال کریں گے، اور یہ اعتماد تب بحال ہوگا جب آپ یہاں کی پاپولر لیڈرشپ کو اس کا ڈیو رول پلے کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ ایک اور بات یہ ہے جناب کہ اس ملک میں طاقتور کے لیے کوئی اور قانون ہے، مظلوم مجبور اور بے بس کے لیے کوئی اور قانون ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون کی بالادستی کو سب تسلیم کریں، قانون کی ساورنٹی کو تسلیم کرتے ہوئے سب لوگ جو بھی جس پہ کوئی چارج ہو اس کو عدالتوں میں جا کے عدالتوں میں فیس کر کے اپنے آپ کو وہاں سے بے گناہ ثابت کرے۔ اور یہ پابندی جس طرح ایک ڈسپلنری ایکشن ایک چھوٹے سے سرکاری ملازم کے خلاف ہوتا ہے، اس طرح ایک پولیٹیشین کے خلاف بھی ہونا چاہیے، اس طرح ایک بیوروکریٹ کے خلاف بھی ہونا چاہیے، اس طرح اور جو طاقتور ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے۔ جب تک یہ چیز نہیں ہو تب تک ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ملک میں قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیں۔ انصاف سے ہی قوموں کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے۔ مولا علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، جب تک عدل کا نظام نہ ہو کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی حکومت نہیں چل سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان حقائق کو تسلیم کر کے آگے بڑھیں۔ اللہ پاک اس ملک کو استحکام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قانون کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری افواج کو ان کا وہ مثالی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو 65 کی جنگ میں 1947 سے لے کر 65 تک اور پھر اس کے بعد کے ادوار میں بھی بہت سی غلطیوں کے باوجود ہماری افواج نے کیا ہے، وانا میں، سوات میں، اور ملکی اور عالمی سطح پہ جو کردار ہماری افواج کر رہا ہے، اللہ پاک اس کردار کو بحال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری افواج کو بھی یہ توفیق دے کہ اپنی جورسڈکشن میں رہ کے کام کریں، ہماری جوڈیشری کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اپنی جورسڈکشن میں رہ کے کام کریں، ہماری پارلیمنٹ کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ گروہی اور پارٹی کے مفادات سے بالاتر ہو کر کام کریں، اور ہمارے پولیٹیشنز کو بھی یہ توفیق دے کہ اپنے ذاتی مفاد کے بجائے قومی مفاد پہ سوچیں۔ اس کے ساتھ ہم آج آپ سے اجازت چاہیں گے، اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ
پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.